میم ایز اے وومن وائس چانسلر آپ نے کون کون سے چیلنجز اپنے کریئر میں فیس کیے اور وومن امپاورمنٹ کے لیے کس طرح سے اپنی اس پوزیشن کو یوز کیا؟ It is really very difficult. If a woman like me remain a vice chancellor of 2 general universities, co-education universities, and remained the first vice chancellor in Southeast Asia of 2 co-education universities and 1 woman. If I say difficult, this it's mean that to work as a vice chancellor on grade 22 for 10 years and still I'm saying it's difficult. میں کہوں گی جو بھی خواتین لبرل ہو، لیکن اگر آپ کے گھر کے حوالے سے میں بات کروں گی سپورٹ نہ ہو تو بہت مشکل ہے. تو گھر کے بعد پھر آپ کی کمیونٹی آ جاتی ہے، اور وہ کمیونٹی جب آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہو تو آپ پہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ سیاست میں ہیں یا آپ کا نام ہے. تو میرے حوالے سے جب میں سیاست میں نے شروع کی تو مجھے جس طرح یہاں پہ کہا کہ آئی بلونگ ٹو عوامی نیشنل پارٹی، اور میں اس حوالے سے لکی بھی ہوں کہ ہماری پارٹی ایک ایسی لبرل پارٹی ہے کہ اس میں ہم اس بات پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی خواتین ونگ نہیں ہے. میں جب اپنی پہلی ٹیڈ ٹاک دے رہی تھی آفٹر 24 ایئرز ان کیلیفورنیا، تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی تھی کہ جو میں نے اپنی اسٹرگل شروع کی تھی 1994 سے، تو میں نہیں چاہتی کہ ہماری ہر بچی جو ہے یا ہماری ہر خاتون جو ہے وہ اپنی زندگی کی 24 سال لگائے اور اس کے بعد اس کی جو آواز ہے اس کو نہ صرف سنا جائے بلکہ اس کے کام کی پذیرائی بھی ہو. میرے کام کی پذیرائی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میرے اپنے لوگ کرتے ہیں. Ladies and gentlemen, welcome back to the second day of our conference. Let's start the day with recognizing the immense value and contributions of women and society. The first panel discussion is on breaking barriers, women's journey towards equality and empowerment. The moderator for this theme, Ms. Kainat Zia, University of Malakand, is requested to have her seat on the stage along with the panelists. We are having worthy panelists in this session. Ms. Shad Begum, she is from development sector and running her own organization, Association for Knowledge and Transformation. Professor Dr. Noor Jahan, ex-Vice Chancellor, Sawabi Women University. Ms. Shagufta Malik, woman parliamentarian. You all are requested to have your seats on the stage, please. Assalamu alaikum everyone. I am the moderator of this session, Kainat Zia. I'm a clinical psychologist and lecturer at Department of Psychology, University of Malakand. This particular session is very important and very close to my heart because it is about breaking barriers, women's journey towards equality and empowerment. This session is dedicated to the courage and resilience of Pashtun women. Today's panel discussion will enlighten us about the determination of these women to challenge the traditional societal roles and to make their own mark in the history and at present as well. Our women panelists have become catalysts for change, empowering others and fostering a sense of hope for future generations. By amplifying the voices of these incredible ladies, this session aims to raise awareness and promote dialogue, inspiring individuals and communities to break down all the barriers and create a more inclusive society for women. Their relentless efforts have shattered stereotypes and paved the way for future generations of Pashtun women to dream bigger and reach for the stars. Now I would like to introduce my panelists one by one, starting with the first panelist, Dr. Noor Jahan. She is an eminent geologist, environmentalist, educationist, space scientist, and administrator.
She holds a PhD and MPhil from the University of Peshawar, as well as a postdoctoral studies from the University of Houston, Texas, USA. Dr. Jahan has held various academic positions, including the first women chairperson of the Department of Environmental Sciences and Center for Disaster Preparedness and Management at the University of Peshawar. She has also served as Vice Chancellor of 2 public sector universities, namely the Islamia College University and the University of Sawabi. She is known for her dedicated services in earth sciences, higher education, environment, occupational health, space sciences, and women's rights. Next panelist is Ms. Shagufta Malik. She is a prominent figure in Pakistani politics who served as an MPA from 2008 to 2013. She is a member of Awami National Party and held senior positions in central working committees. She has been actively involved in advocating women's rights, having served as a member of Khyber Pakhtunkhwa Commission on the Status of Women and former chairperson of committees for harassment at workplace in Khyber Pakhtunkhwa. Our third panelist is Ms. Shad Begum. She is an award-winning women rights activist, brings over 24 years of experience in various fields, including gender equality, politics, economic empowerment for women and youth. As the founder and executive director of a non-profit organization named as Association for Behavior and Knowledge Transformation. She has tirelessly worked towards uplifting unprivileged communities in Pakistan. Despite facing immense challenges, including the displacement of her organization during Taliban extremism, Ms. Shad's resilience has kept her organization alive. Her dedication has earned her numerous accolades such as International Woman of Courage Award, Prize for Creativity in Rural Life. She continues to inspire through her TED Talks and initiatives like Women Voices Pakistan. Recently, she was awarded as the Pride of Pakistan 2022 for her efforts in girls' education. Thank you so much, panelists, for sparing your time and coming today. अब हम क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे और एक पैनल डिस्कशन का आगाज़ करेंगे. उसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर नूर जहां से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि मैम, एज अ वुमेन वाइस चांसलर, आपने कौन कौन से चैलेंजेस अपने करियर में फेस किए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किस तरह से अपनी उस पोजीशन को यूज़ किया? Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to everyone. Thank you very much. I would say that today is a special day because in Malakand, in the university, where the university is surrounded by a mountainous area. And apart from that, it is rich of resources too. And in this area, and during this time, and during this scenario, you are going to promote women empowerment. So I would congratulate to all of you, the organizers, and specifically the Vice Chancellor, and the main focal person and all. So regarding your question, I would say it is really, really, really very difficult. If a woman like me remain a Vice Chancellor of 2 general universities, co-education universities, and remain the first Vice Chancellor in Southeast Asia of two co-education universities and 1 woman. If I say difficult, it's mean that to work as a Vice Chancellor
on grade 22 for 10 years, and still I'm saying it's difficult. So it is really difficult. And regarding the challenges, first I will go for the solution. Like, if you would like to face the challenges and to become a successful woman in terms of the contribution to the society, then you should say life is challenge, and I have to accept the challenge, and I have to go along with and forward. So this is the key. अगर आपने अपने task को as a challenge accept नहीं किया, then it is really, really difficult. So regarding the challenges, like in life, one thing is final, and that is like at the cost of your life. मैंने वाइस चांसलरशिप तो की, यहाँ तक पहुँची, बट यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी मुश्किलात, too much, but I would not to mention all those. And first, harassment, but I would not say sexual harassment. Harassment in many terms. जितना मैंने face किया, and the final is जो today है, now, मेरी पेंशन 3 सालों से मुझे नहीं मिल रही. And that is the technical harassment, professional work harassment. And yeah, I'm coming to this question. I'm not, अगर मीडियम उर्दू रखे तो जरा Okay, ठीक है. जी. तो ये है कि अगर एक औरत ने इतनी स्ट्रगल की, यहाँ तक पहुंची, और फाइनली आज मैं स्टेज पे कह रही हूँ 3 साल हो गए हैं, मुझे आज तक पेंशन नहीं दी. क्यों? कोई सज़ा नहीं है. ये मैं इससे नहीं डरती, क्योंकि मैंने चैलेंज सारी ज़िंदगी एक्सेप्ट किया है, और स्टिल सिर्फ सज़ा ये है कि मैंने क्वेश्चन किया क्यों ऐसा है, और इस क्वेश्चन की सज़ा मिल रही है. डिस्पाइट कोर्ट से मैं केस जीत चुकी हूँ, डिस्पाइट मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, टुमारो इज माय केस इन द कोर्ट. सब लोगों को मेरे बाद जो रिटायर हुए हैं उनको पेंशन मिली, not to me. Only I am the only woman in University of Peshawar. And the only reason is because I'm a progressive woman. And I asked several questions during my service. Second, जिंदगी के कॉस्ट पे यहाँ तक पहुँचने में मेरे पे 2 दफ़ा फायरिंग हुई है एज ए वाइस चांसलर, और ऐसी हुई है मेरे सामने मेरे गाड़ी पे गोलियां ऐसी चल रही थी. उसकी वजह क्या थी? बिकॉज आई क्वेश्चन मैनी थिंग्स. सेकेंड, 3 दफ़ा मुझ पे अटैक हुआ है, लेकिन मैंने लाइफ को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया, और मैंने सोचा जिंदगी अल्लाह के हाथ में है. अगर अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, आई शुड गो फॉरवर्ड. थर्ड, एज ए वाइस चांसलर मैंने क्या किया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? पहले मैं गवर्नमेंट सेक्टर में थी. आई वॉज द ओनली वन जियोलॉजिस्ट, एंड स्टिल आई एम द ओनली वन जो कि प्रैक्टिस कर रही है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई ज्वाइन एज अ जियोलॉजिस्ट इन काकूल फॉस्फेट माइन, द फर्स्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिव माइंस इन पाकिस्तान. मैं माइन में जाती थी 10th लेवल तक, काम करती थी सारा कुछ, एंड देन फाइनली वाइस चांसलर की पोजीशन तक दरमियान में बहुत ज़्यादा हुआ है. तो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में औरतों के राइट के लिए, अगर उनको जॉब का मसला था, अगर इनको वर्क प्लेस का मसला था, इनको किसी भी चीज़ का मसला था, मैं गई हूँ कानून के हिसाब से हर जगह पे अपनी प्रोफेशन के साथ. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने पहली दफ़ा, जब मेरी माँ बीमार हुई और साथ मेरी एक कलीग भी थी, और हमें मेडिकल रिइंबर्समेंट का रिफ्यूज़ किया फॉर 3 times, देन आई वेंट टू द कोर्ट.
कोर्ट में 2-3 हेयरिंग की, बट देन आई वेंट टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से मैंने स्टिट्यूट्स में चेंजेस करवाए, पार्लियामेंट से मैंने उस कानून को जो है पास किया, एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, पहली दफ़ा आफ्टर 60 years, आफ्टर 54 years, पहली दफ़ा पेशावर यूनिवर्सिटी के मैरिड वुमेन को उनकी पेरेंट्स के डिपेंडेंसी का राइट मिला, और पहली दफ़ा मेडिकल रीइंबर्समेंट मुझे मिली। मैंने रिटर्न दिया कि मैं रीइंबर्समेंट नहीं लेती, लेकिन मेरा काम था कानून चेंज करना, और इसको चेंज करने में इस वक्त शगुफ्ता यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहाँ मैंने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो चैलेंज और कैसे मैंने फेस किया, would you believe that or not, but today and from stage I am going to tell you. As a vice chancellor, मीटिंग्स में सीनियर्स प्रोफेसर मेरी तरफ चेयर के पीट करके बैठ के मीटिंग में बैठते थे, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स, बिकॉज दिस इज अ डिलेमा कि औरत की, वुमेन की सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी एम्पावरमेंट को मानना बड़ा मुश्किल था उनके लिए, एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था। एंड देन मैंने उन प्रोफेसर्स को थर्ड टाइम निकाल दिया और उनकी सैलरी मैंने बंद कर दी। मैंने कहा मेरे साइन से तुम्हारी सैलरी तुम्हें नहीं मिल सकती, इधर यू हैव टू एक्सेप्ट, आओगे मीटिंग में फेस करके फेस टू फेस मुझसे बात करो। थर्ड, इन इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी देयर वाज अ गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज में कोई भी टीचर फैकल्टी मेंबर फीमेल नहीं थी, बजट में फीमेल की कोई सीट नहीं थी, लेकिन वहाँ पे वही लोग जो कि मेरे सामने पीट करके, सिंडिकेट की मीटिंग से भी यही होता था, मैंने उन्हें कहा अगर आपने यहाँ रहना है तो आप जो जनरल यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाओगे, बिकॉज तुम मुझे नहीं एक्सेप्ट करते हो, तुम गर्ल्स कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। एंड इन द बजट मैंने 13 सीट्स ऑफ फीमेल की क्रिएट की और इनको मैंने एडवर्टाइजमेंट की। आज उसी कॉलेज में कोई मर्द नहीं पढ़ा सकता, औरतों को सीटें मिली हैं, औरतें पढ़ा रही है। फोर्थ, इसी यूनिवर्सिटी में रिजर्व सीट्स जो कि डिफरेंट, लाइक डिसेबल लोगों की सीट्स है, लाइक स्पोर्ट्स सीट्स है, उन सीट्स में, ट्राइबल सीट्स है, उन सीट्स में फीमेल की कोई सीट नहीं थी, बिकॉज स्पोर्ट्स में तो फीमेल अपने आप को परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि ये गुनाह था। ये रीसेंट बातें हैं, ये पुरानी बातें नहीं हैं। वहाँ पर मैंने फीमेल की रिजर्व सीट रखवाई, उसमें ट्राइबल सीट थी, उसमें स्पोर्ट्स सीट थी, उसमें डिसेबल सीट्स थी। एडमिशन के लिए उन सबको सीट्स मिली, बट अनलकीली मेरा टेन्योर कंप्लीट हुआ, ख़त्म। आज तक नो सीट फॉर रिजर्व सीट फॉर वुमेन। एंड द सेकेंड मेजर जो एरिया था, वहाँ पे लोगों को अपना सेल्फ इस्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, लाइक उसका राइट नहीं था। वो अपने चॉइस की ड्रेस नहीं पहन सकती थी, ड्रेस इन अ सेंस लाइक वहाँ ब्लैक यूनिफॉर्म बना दिया गया। मैंने कहा पेशावर यूनिवर्सिटी में वॉल के उस पार लड़कियां चादर पहनती हैं, अपनी चॉइस की कलरफुल कपड़े पहनती हैं, बिकॉज दे आर नो मोर दैट स्कूल स्टूडेंट,
यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, बट बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, लेकिन वो भी हो गया एंड आज तक इट इज़ कंटिन्यू नाउ. सो वहाँ पे मेरे टाइम में फीमेल की एडमिशन्स अगर 5 सीट्स थी, उनको मैंने 10 सीट में ला के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरीक़ों से जो है मैंने उनको इंक्रीज़ किया. सो द सेम वे इन पेशावर यूनिवर्सिटी, बट पेशावर यूनिवर्सिटी में तो बड़ा ही वो था कि मैं पार्लियामेंट तक चली गई. एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी, वहाँ पर भी बहुत इसी तरीके से जो मैंने किया वो वहीं इम्प्लीमेंट किया. लेकिन वहाँ पे जो मैंने इम्प्लीमेंट किया आज तक चल रहा है. पर एक वक्त ऐसा था, मैंने आपको बताया कि जब मेरे ऊपर फायरिंग हुई, जब मेरे ऑफिस में लोग इंटर हुए विद पिस्टल्स एंड नाइफ्स, मुझ पे अटैक करने की कोशिश की. एंड दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर मी, क्योंकि एज ए वाइस चांसलर, एज अ वुमेन, बड़ा मुश्किल था. बट जब मुझे पता चला वहीं पे बैठे हुए कि शायद अब अटैक होने वाला है मेरे ऑफिस में, तब मैंने अपने ड्रॉर से पिस्टल निकाली, टेबल पे रखी. मैंने कहा पहले तुम जाओगे. मैंने कहा जिंदगी पहले तुम लोगों की जाएगी, जो 2 लोग मेरे ऑफिस में एंटर हुए. मैंने कहा बाद में जब मैं मरूंगी फिर मरूंगी. उसको मैंने रोका, मैंने अपने ऑफिस तक आने नहीं दिया. लेकिन उसके बाद आज तक मैं सफ़र कर रही हूँ, बिकॉज दे आर एंड दे वर इन्फ्लुएंशियल पीपल. आज तक मैं सफ़र कर रही हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं शायद एफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन लाइफ इज़ चैलेंज एंड आई एक्सेप्टेड माई लाइफ इज़ अ चैलेंज. बट वहाँ पे एक बात ऐसी हुई, इन द सेकेंड मॉर्निंग पूरी यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट के लिए निकली और चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया. इवन GHQ में बड़ा एक्शन लिया गया, गवर्नमेंट के लेवल पर एक्शन लिया गया. तो उस वक्त तो स्टॉप हो गया, पर अब तक उसका सीन छोटा मोटा चलता रहता है. बट वन थिंग विच आई मेड once again is a challenge. मैंने अपने हाथों से FIR काटी, अपने हाथों से लिखी, अपने हाथ से साइन किया कि कल को इसको सिर्फ वाइस चांसलर के नाम पे ना चले, मेरे नाम से चले, ताकि कोई उसको चेंज ना कर सके. और वो इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं और थे, वो रिमांड पे चले गए, जेल में गए. एंड देन टाइम गुजरा, फिर माफिया हुई. जब जरगा हुआ, जरगे में मुझे राइट नहीं दिया गया, लेकिन मैंने अपना राइट खुद लिया. मैंने कहा जो कंडीशन मेरी है वो मैं करूँगी. और उसके बाद मैंने कहा जब तक मैं हूँ इसी यूनिवर्सिटी में, ऐसा कोई बंदा नहीं आ सकता. खैर, जब तक मैं थी कोई ना आ सका. पर बाद में जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया, जो इंसिडेंट हुआ, सिंडिकेट में केस आया, मैंने उनको माफ़ किया. मैंने उनसे कहा इज़ अ प्रोफेसर, इज़ अ वुमेन, इज़ अ वाइस चांसलर, इज़ एन एजुकेशनिस्ट, लाइफ को चैलेंज से देखो, पर हार्मोनी रखो, ताकि ये इस विदाउट वायलेंस एक एग्जाम्पल रहे. Although the members of syndicate, the current chief minister of खैबर पख्तूनख्वा, वो भी हमारे सिंडिकेट के मेंबर थे. उन्होंने कहा मैम मैं माफ़ नहीं कर सकता, आप माफ़ करें या ना करें, मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि इस तरह किसी और के साथ होगा. मैंने कहा सर आपकी बात ठीक है, लेकिन एजुकेशन और एजुकेशनिस्ट और वुमेन
اور پروفیسر. اگر یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تو پھر اس کو اور راستہ مل سکتا ہے. سو میں نے معاف کیا ان کو، میں نے بلایا سنڈیکیٹ میں، فیسیلیٹیٹر کو بھی اور ان لوگوں کو بھی. بٹ رزلٹ کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ سارے لوگ معافی کرنے کے لیے یونیورسٹی آئے. سو میں نے وومن کو پارلیمنٹ سے اسٹرگل کیا، ان کے لیے راستہ بنایا. میں نے کورٹ سے اسٹرگل کیا، راستہ بنایا. ان کی انرولمنٹ کو زیادہ کرنے کے لیے راستہ بنایا، ان کو جاب دینے کے لیے راستہ بنایا، اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وومن کو ان دی لارجر انٹرسٹ آف دس کمیونٹی میں نے ان کو سیلف رسپیکٹ، سیلف اسٹیم کے جو کہ وومن امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ ان فینومینا کو انہانس کرو جس کے تھرو ایک وومن کو سیلف رسپیکٹ، سیلف اسٹیم ملتا ہے بائی گیونگ دم دا رائٹ کہ وہ اپنی چوائس چوز کرے اور اس ایکشن کو، اس فینومینا کو پرفارم کر کے سوسائٹی کو انفلوئنس کرے. سو دیر فار میں نے معافی کی سوسائٹی کو انفلوئنس کرنے کے لیے وداؤٹ وائلنس، ان اے گڈ مینر. اینڈ آن دی ادر سائڈ چوائس کی، میں نے اپنے رائٹ کو یوز کیا، اپنے سیلف اسٹیم کو رکھا اور دوسروں کے لیے بھی. اور اب میں تھینک یو سو مچ میم. اور اب میں والنٹیئر کام کر رہی ہوں سنس لاسٹ 3 years. وومن رائٹ کے لیے کر رہی ہوں، ہیومن رائٹ کے لیے کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو میم. اب میں مس شگفتہ کی طرف موو کرنا چاہوں گی اور ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایز اے ویمن پارلیمنٹیرین آپ نے کس طرح سے ویمن رائٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کون کون سے پالیسیز یا اسٹیپس انٹروڈیوس کروائے اور خود کیسے ان چیلنجز کو فیس کیا؟ Thank you so much for inviting me and giving me opportunity to say a few words regarding women empowerment. I am honored to be here. میرے خیال میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں انکریج کروں گی ان تمام یوتھ کی جو ہماری اسپیشلی ہمارے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں. میرے خیال میں کوشش کریں گے کہ ہر سوال کو اس پہ وائنڈ اپ کریں. اگر میں فرسٹ آف آل میں اپنی آپ سے شروع کریں کہ ایز اے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے میں بات کروں تو ظاہری بات ہے یہاں پہ تمام نوجوان بیٹھے ہیں اور ان کے لیے ظاہری بات ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی اپنے بارے میں بات کرے گا، کیونکہ ہم جس صوبے میں رہتے ہیں انفارچونیٹلی وی آر فرنٹ لائن اینڈ وی آر فائٹنگ اگینسٹ ٹیررزم. تو اگر ایسے صوبے میں آپ رہتے ہیں جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، ہم سوشل سیکٹر کی بات کریں، ہم ہیلتھ کی بات کریں، لیکن میں اوور آل پہلے اپنے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ میں نے جب سیاسی کیریئر جب میں نے آغاز کیا تو اس وقت آئی واز ویری ینگ. مطلب میں اسٹوڈنٹ تھی اور اسٹوڈنٹ لائف میں جب آپ سیاست میں جاتے تو سب سے پہلے آپ پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ اس عمر میں کیوں آئے ہیں. مطلب سیاست میں آنا تھا تو ابھی آپ کافی ٹائم ہے، آپ اس پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ ابھی کیوں آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب سیاست آپ کرتے تو آپ کا نام اخباروں میں بھی آ جاتا ہے، آپ کا نام جگہ جگہ پہ لکھا بھی جاتا ہے. تو آپ کی جو گھر کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ گھر کی سپورٹ کے بعد کوئی بھی خاتون، جتنی بھی خاتون، میں کہوں گی جو بھی خواتین لبرل ہو، لیکن اگر آپ کی گھر کے حوالے سے میں بات کروں گی سپورٹ نہ ہو تو بہت مشکل ہے. تو گھر کے بعد پھر آپ کی کمیونٹی آ جاتی ہے، اور وہ کمیونٹی جب آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہو تو آپ پہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ سیاست میں ہیں یا آپ کا نام ہے. تو میرے حوالے سے جب میں سیاست میں نے شروع کی تو مجھے جس طرح یہاں پہ کہا کہ آئی بلونگ ٹو عوامی نیشنل پارٹی، اور میں اس حوالے سے لکی بھی ہوں کہ ہماری پارٹی ایک ایسی لبرل پارٹی ہے کہ اس میں ہم اس بات پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی خواتین ونگ نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو سپریٹ ونگ.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کبھی ونگ نہیں ہوتی. خواتین کو اگر آپ نے ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں کیا تو جسٹ لائک ڈیکوریشن پیسز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ خواتین اپنا رول پلے کر سکیں. تو میرے حوالے سے جب میں نے اسٹارٹ میں گراس روٹ میں جب میں نے ڈسٹرکٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تو میرا نام جو ہے وہ جگہ جگہ پہ پارٹی ورکرز نے جہاں پہ میں الیکشن کرتی تھی لکھا ہوتا تھا کہ شگفتہ ملک کو ووٹ دیں. تو لوگ اس بات پہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے کہ اس کا نام جگہ جگہ پہ وال چاکنگ میں کیوں ہے. ایون میری فیملی کو کہتے تھے کہ آپ کی جو بہن ہے یا جو آپ کی بیٹی ہے تو ان کا نام کیوں ہے وال چاکنگ پہ. تو سب نے یہ کہا کہ ان کا نام ہے تو ظاہری بات ہے اگر نام ہے وہ بے نام تو نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی کافی زیادہ پھر جب آہستہ آہستہ دیکھیے جب ایک لڑکی ایک خاتون جب گراس روٹ سے کوئی چیز جو بھی قدم اٹھاتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے پھر وہ بچیاں جو ہے وہ ڈسکریج ہو جاتی ہیں اسی اسٹیج پہ, کیونکہ جب گراس روٹ میں آپ کو ایشوز آ جاتے ہیں, آپ کو کمیونٹی سے, آپ کو معاشرے سے آپ پہ بار بار سوالات اٹھتے ہیں تو آپ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈسکریج ہونا جو ہے وہ حل نہیں ہے. جس طرح یہاں پہ ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ نے آگے جانا ہے, ان چیزوں کو ہم نے فیس کرنا ہے. انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان میل ڈومیننٹ سوسائٹی. تو اس حوالے سے میں نے چونکہ اپنا وہ کیریئر جاری رکھا, میں نے الیکشن جب میں نے پشاور میں الیکشن جیتا تو اس بات پہ بھی بڑے حیران تھے کہ آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں, آپ تو مطلب بہت ینگ ایج میں تھی اور آپ نے الیکشن جیتا, آپ نے دوسری پوزیشن بھی. اس حوالے سے تو خیر وہ ایکٹیویٹیز تھی. لیکن اوور آل خواتین کی اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ ایشوز ہے. اس میں سب سے پہلے تو سیکیورٹی ہے. آپ سیکیور نہیں ہوتے. آپ کے گھر والے سوچتے ہیں کہ اگر یہ گھر سے باہر جائے گی تو بہت زیادہ, تو آپ کے گھر والے بھی سیکیور نہیں ہوتے. پھر ہمارے ہاں ایک یہ بھی رواج ہے پختون ولی ہے کہ ہم نے گھر سے جب ایک بچی بہت بھی بڑی کیوں نہ ہو جب گھر سے نکلتی ہے تو ان کے ساتھ 4 سال کا بچہ کیوں نہ ہو لیکن اس لڑکے کو ہاتھ سے پکڑ کر لے کے جانا, تب وہ لڑکی سیکیور ہوگی جب 4 سال کا بچہ ان کے ساتھ ہوگا. اکیلے میں کوئی لڑکی بھی سیکیور نہیں ہوتی. تو ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین اپنے گھر سے نکلنے کے لیے ان کو ضرور آپ نے کسی کو لے کے جانا ہو. ظاہری بات ہے پھر ہر ایک بندہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے کہ کوئی بائی ساتھ جائے یا کوئی کسی کے والد کسی کے ساتھ جائے. ایون کہ والدہ جو ہوتی ہے وہ بھی آج کل میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بچیوں کے ساتھ اسکول بھی جاتے ہیں, کالجز بھی جاتے ہیں. تو ایک تو انسیکیورٹی جو ہے بہت زیادہ. دوسری بات ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہیراسمنٹ کی بات یہاں پہ ہوئی. بہت امپورٹنٹ چیز جو ہیراسمنٹ کی ہے اور اس پہ 2010 میں یہ ہیراسمنٹ ایکٹ ایٹ ورک پلیس جو ہے یہ بھی پاس ہوا ہے. لیکن یہ چیز بہت زیادہ ہے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہو. ایک تو وہ ہیراسمنٹ ہے کہ آپ آفس میں ہوتے ہیں یا آپ کسی بھی ایٹ ورک پلیس پہ ہوتے تو آپ کو ہراساں کیا جاتا ہے. لیکن جو آپ گھر سے نکل کے جو بچی اسکول کالج جاتی ہے اور بس اسٹاپ پہ اس کو جس طریقے سے ہراس کیا جاتے ہیں, اور ہراسمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹچ کریں یا آپ کسی کو سامنے کچھ کہیں. مینٹلی جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کو, ہمارے گھر کی خواتین کو جو مینٹلی سب سے زیادہ میں کہتی ہوں, اگر ایک بندہ میرے سامنے کھڑا ہے اور میں بس اسٹاپ پہ ہوں اور وہ مجھے مسلسل گھور رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کیا سوچتے ہیں. یا اگر میں ایگزام دے رہی ہوں اور مسلسل لوگ, آپ کی فزیکل اپیئرنیس پہ بہت بات ہوتی ہے. میں کل بھی میڈم نورجہان سے بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں جب ہم بات کرتے تو بات کو لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ خاتون جو ہے, ایون ان سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں کہ کبھی کبھی ہم سوچتے کہ جب خواتین بات کرتی تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچی, یہ لڑکی, یہ خاتون کیا بات کر رہی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں اس نے کپڑے کیسے پہنے, اس کا کلر کیسا ہے, آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, آج آپ نے اس طرح کی بات کی. اس حوالے سے تھوڑا سا میرے یہاں پہ ہمارے بچے بھی بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا میں ان کو بھی کہوں گی کہ کوشش کیا کرے کہ وہ لوگ جو اس طریقے سے, کیونکہ خواتین کا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہمارے صوبے میں بہت زیادہ ایشوز ہیں, بہت مسائل ہیں, اور پھر ایسے مسائل میں جب ایک بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور وہ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں تو اس کو کوشش کرے کہ اس کو انکریج کیا کرے. یونیورسٹیز میں ہوتی ہے, کالجز میں ہوتی ہے, تو سیم کیونکہ میں کوشش کروں گی کہ وائنڈ اپ کروں, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے میرے خیال میں کہ اس پہ میں جتنی بھی بات کروں, اس حوالے سے ہم نے کوشش یہ کی کہ اوور آل تو لوگوں کو ظاہری بات ہے مجھے بھی بہت زیادہ مسئلے آئے, لیکن جب میں ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ, ایون بہت سے ایسے ریلیٹیو بھی تھے جو اس فیور میں نہیں تھے کہ آپ پالیٹکس کریں, لیکن جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں
مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ہمارے گاؤں میں نوشہرہ میں گاؤں ہے, بہت چھوٹا سا گاؤں تھا, لیکن اس گاؤں سے دوسرے گاؤں جب خواتین جاتی تھی تو وہاں پہ وہ پانی کا ایک بہت بڑا وہ تھا, جس کی وجہ سے خواتین اس پانی میں جاتی تھی, پھر دوسرے گاؤں میں جاتی تھی تو وہ ساری گیلی ہو جاتی تھی. مجھے لوگوں نے اپروچ کیا, کچھ خواتین میرے پاس آئی کہ جی آپ اگر یہاں پہ ایک پل بنا دے, کیونکہ ہمیں بہت مشکل ہوتی کہ ہم جب راستے سے جاتے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے, لیکن ہم اس سے جاتے تو اس پہ تقریباً ہمارے 10 منٹ لگتے اور ہم سارے گیلے ہو جاتے. اچھا, میں نے اس پہ بات کی. آپ کو پتہ ہے سرکاری کاموں میں ٹائم کتنا لگتا ہے, 6 مہینے مجھے لگے اس فائل کو کبھی ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ, یہ سارا پروسیس اس وقت وزیر اعلیٰ جو امیر حیدر خان ہوتی تھے ان کو میں نے کہا. پھر وہ 6 مہینے کے بعد آخر کار فائنلی اس پہ کام شروع ہوا, وہ پل بنا اور وہ خواتین جو ہے ایزیلی. اچھا, اس گاؤں کے تمام جو مرد تھے, جو مشران تھے, انہوں نے ایک جلسہ کیا میرے لیے, اور انہوں نے اس جلسے میں بار بار ایک ہی وہ پختو یو ٹپدوی کے ظلمون پورنشوا فخر افغان جنکے بدی گٹینا. اب یہ میرے لیے اس سے بڑی بات نہیں تھی کہ وہ خواتین جب میں نے دیکھی جن کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ جب ایک مرد کے پاس گئے کہ جی ہمارے لیے پل بنا دے, تو اس نے کہا میں نے 300 ووٹ لیے ہیں, 300 ووٹ پہ اتنا بڑا پل میں نہیں بنا سکتا. میں نے ووٹ نہیں لیا تھا, لیکن مجھے احساس تھا کہ میں نے جو چیلنجز, مجھے جو مسئلے ہیں وہ ان تمام خواتین کو بھی ہے. تو یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ لوگ جو مجھ پہ کرٹیسزم کرتے تھے وہ بھی فخر سے کہتے تھے کہ یہ ہماری ریلیٹیو ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ گراس روٹ پہ آپ کو ایشوز آتے ہیں, لیکن جب آپ ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو پھر بہت سے مسائل. دوسری بات جو آپ نے لیجسلیشن کے حوالے سے, خواتین کی پالیسیز کے حوالے سے, ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دیکھیے ایز پارلیمنٹیرین تو ڈیفینیٹلی ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا, لیکن اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا, اس قانون کے بارے میں اویئرنیس جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم قانون جب پاس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے بیوروکریسی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بیوروکریسی یہ نہیں دیکھتی کہ قانون پاس کرتے وقت ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس قانون میں فائنینشیل امپلیکیشن بھی آئیں گے. فار ایگزامپل ریسنٹلی ہم نے ڈومیسٹک وائلنس بل پاس کیا. ڈومیسٹک وائلنس بل پاس ہوئے میرے خیال میں شاید کو بھی پتہ ہے 2-3 سال ہو گئے ہیں. اسٹل ہم اس بات پہ کہ اس کی رولز ابھی تک نہیں بنے. لا ڈپارٹمنٹ سے فائنینس جاتے, فائنینس ڈپارٹمنٹ سے لا ڈپارٹمنٹ جاتے, تمام ڈپارٹمنٹ میں وہ فائلیں گھومتی ہے, اور رولز اس لیے نہیں بناتے کہ پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے. پھر ہمارے منسٹر صاحب اٹھ کے کہتے جی وہ فائنینشیل امپلیکیشن کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ. اب میں نے اس کو اسمبلی میں بھی یہ کہا کہ اگر آپ ایک بل جب اسمبلی میں آتا ہے تو یہ تو قانون ہے, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ ایک بل پاس کرتے ہیں تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو جو آپ کا بجٹ ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس وقت تک وہ پاس ہی نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہراسمنٹ کی میں نے بات کی, ہراسمنٹ ایکٹ ایٹ ورک پلیس, یہ بہت ضروری ہے اسپیشلی یونیورسٹیز میں, کہ وہ 2010 میں وہ بل پاس ہوا ہے, اور ابھی تک میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کی یونیورسٹی میں وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے یا نہیں, کیونکہ ہراسمنٹ ایکٹ جو ہے یہ 2010 میں پاس ہوا ہے. ابھی تک میں نے, کیونکہ میں اس کمیٹی کو چیئر کرتی تھی اسمبلی میں نے جتنی بھی یونیورسٹی سے پوچھا کہ آپ مجھے وہ کمیٹیوں کی لسٹ دے دیں, کسی یونیورسٹی نے مجھے وہ لسٹ نہیں دی, کسی ڈپارٹمنٹ نے مجھے وہ لسٹ نہیں دی جس میں ایک خاتون جو ہے وہ مسٹ ہے, جس میں اگر 3 مرد ہے تو ایک خاتون ہوگی. اس میں کیسز جائیں گے. اگر کسی بچی کو کوئی ہراساں کرتا ہے, کوئی خاتون جو آفس میں جاب کرتی ہے کوئی ہراساں کرتے, تو یہ کمیٹی جو ہے اس کمیٹی کے پاس جائے گی, اور وہ بچی, وہ فیمیل سیکیور ہوگی. اس کی بات کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے میڈیا میں کہ میڈیا میں ایک چیز چلی جائے گی, اور اس کیس کو سولو کرنے کے بعد وہ ایشو جو ہے ظاہری بات ہے. لیکن اگین وی آر لیونگ ان میل ڈومیننٹ سوسائٹی. جب آپ کے مرد, جہاں پہ سوری ٹو سے میرے بہت سے بھائی اور میرے بہت سے بچے ہیں, چھوٹے بیٹے ہیں, لیکن یہ چیز قصدن عمدن نہیں کر رہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے. اور میں نے اسمبلی میں لاسٹ, کیونکہ 1 سال رہ گیا تھا, میں بار بار اس پہ بات کر رہی تھی, وہ ابھی تک. تو ان چیزوں کی آپ کو بہت ضرورت ہے کہ آپ لوگ یونیورسٹی میں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ آپ کی جو ہیریسمنٹ کمیٹی ہے وہ جگہ جگہ پہ اویزا کریں کہ یہ کمیٹی ہے, اس کے یہ ممبر ہے, اس میں یہ خاتون ہے, اور اس میں اگر کسی بچی کے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کمیٹی کے پاس جائے گا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. ساتھ میں اس میں
جو میں نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی کہ ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں جو تشدد ہوتی ہے اس کو تو ہم تشدد بھی نہیں کہتے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ تو گھر کا مسئلہ ہے اور گھر کے اندر آپ کیوں بات کریں. اب گھر کے اندر تو لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں, لوگوں کو مار بھی دیا جاتا ہے. تو کیا یہ پاکستان ہے, پاکستان کا آئین ہے, قانون ہے, تو کیا اس میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس پہ بھی کوئی, تو یہ قانون بھی آلریڈی پاس ہے. قانون میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں میرے خیال میں ابھی تک فلاز ہے, امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن اس کو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کرے. تو تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے لیے کہ ڈومیسٹک وائلنس بل بھی آلریڈی پاس ہے, باقی تو ایسے پرانے قوانین ہیں. اچھا, پراپرٹی رائٹس کی ابھی ریسنٹلی اومبڈس پرسن کے پاس جو ہیراسمنٹ کا وہ ہے, اس کو پراپرٹی رائٹس کا بھی دیا گیا ہے. 2019 میں یہ پاس ہوا کہ وہ خواتین جن کے ایشوز ہیں تو وہ بھی ود ان 2-3 منتھس میں وہ ایشو سولو کریں گے, اور وہ پراپرٹی رائٹس کی بھی خواتین کے لیے ہے. وومن ٹریفکنگ جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں شاید اس طرح نہیں دکھ رہا, لیکن وومن ٹریفکنگ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اور خیبر پختونخوا میں ہمارے وہ فیملیز, وہ گھرانے جو بہت ہی چھوٹی, مطلب میں کہتی ہوں کہ غربت کی وجہ سے ہم بچیوں کی کیوں بات کرتے کہ جی یہ بہت غریب تھے تو اس نے بچی کو دے کے کچھ لوگ پیسے بھی لے لیتے ہیں, اور ان کی جو شادی نام ہو. دیکھیں میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا تو اس میں شادی صرف برائے نام ہے. خیبر پختونخوا کی بچیاں جب ان کی شادیاں پنجاب میں کر دیتے, اچھا 14 سال کی بچی ہوتی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو بندہ آتا ہے وہ 70 سال کی بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ کہتے نکاح کر لیا. اب یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر 14 سال کی بچی ہے اور یہ 60-70 سال کے بندے کے ساتھ, لیکن وہ بھی نکاح برائے نام ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹریفکنگ کا ایشو ہے اس پہ بھی ہم کافی کام کر چکے ہیں. اس میں بھی ہم نے امینڈمنٹ کی, میں نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا کہ FIA کے ساتھ تھا, تو اس میں ساتھ اس میں پولیس کو بھی انوالو کریں. تو کافی ہے, میں اس پہ بات کروں. اچھا چلیے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میم. اب میں موو کروں گی ٹورڈز مس شاد, اور ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آلریڈی آپ کی آرگنائزیشن جینڈر ایکوالٹی اور ویمن امپاورمنٹ پہ بہت سارے کام کر رہی ہے, تو ہمارے ساتھ کچھ سکسیس اسٹوریز بتائیں جو اسپیشلی پشتون ویمن سے ریلیٹڈ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ بخیر راغلے ٹو آل دوز پیپل ہو آر فرام ادر سٹیز, اسلام آباد سے, پشاور سے. مجھے ذاتی خوشی اس لیے ہے کہ میں آپ لوگوں کی ایک میزبان ہوں. ایک طرح سے میرا خود تعلق لوور دیر سے ہے, اور میں کام کر رہی ہوں پچھلے 24 سال سے. میں جب اپنی پہلی ٹیڈ ٹاک دے رہی تھی آفٹر 24 ایئرز ان کیلیفورنیا, تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی تھی کہ جو میں نے اپنی اسٹرگل شروع کی تھی 1994 سے, تو میں نہیں چاہتی کہ ہماری ہر بچی جو ہے یا ہماری ہر خاتون جو ہے وہ اپنی زندگی کی 24 سال لگائے اور اس کے بعد اس کی جو آواز ہے اس کو نہ صرف سنا جائے بلکہ اس کے کام کی پذیرائی بھی ہو. میرے کام کی پذیرائی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میرے اپنے لوگ کرتے ہیں, اور الحمدللہ مجھے یہ ہے کہ مجھے بڑے ایوارڈز ملے ہیں نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی, لیکن جب میں اپنے لوگوں سے بات کرتی ہوں اپنے لوگوں سے بات کرتی ہوں, مخاطب ہوتی ہوں اسپیشلی نوجوان لڑکوں سے, نوجوان بچیوں سے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان میں مجھے اپنا عکس نظر آتا ہے, اپنی جرنی نظر آتی ہے. میں اپنی آرگنائزیشن کے بجائے زیادہ تر اپنی بات اس لیے کروں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ہم ایک جیسے لوگ ہیں. میری بین کی طرح اپنی زندگی کا سفر کا آغاز یہاں کے تالاش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کلپانی تالاش سے کیا تھا. ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت سارے بچے تالاشتے ہوں, ہو سکتا ہے مجھے جانتے بھی ہوں. اور میں نے اپنے اسٹرگل کا آغاز یہ کیا تھا, میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ 1994 میں صوفی محمد نے یہاں پہ تحریک نفاذ شریعت محمدی کی بنیاد ڈالی تھی, اور میں نے اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی لیکن مجھے میری فیملی کا بھی سپورٹ تھا, اور میں نے فرسٹ ویمن نان گورنمنٹل آرگنائزیشن انجمن بہبودی خواتین تلاش کے نام سے پہلی خواتین آرگنائزیشن ملاکنڈ ڈویژن کی بنیاد ڈالی تھی. اور اللہ ان کو اعلیٰ جنت میں اعلیٰ جگہ دے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کام اب تک میں نے کیا ہے خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے, جو سب سے اہم کام میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کی آواز کو منوانا. جتنے چیلنجز ہیں اس پہ میں زیادہ نہیں جاؤں گی, کیونکہ میرے خیال میں کہ
آپ اگر ایز اے ایکڈیمک اپنا کریئر بناتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹنس تھوڑی بہت ہوتی ہے. اگر آپ ہیلتھ میں بھی جاتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے ہماری بچیاں زیادہ تر ایڈمائر کرتی ہیں کہ ڈاکٹر بنے یا ٹیچنگ میں آ جاتی ہیں, تو وہاں پہ تھوڑی سی ایکسیپٹنس ہے. لیکن دیر جیسے علاقے میں ایک بچی, کیونکہ میں بھی اس وقت ینگ تھی جو شگفتہ بات کر رہی ہے, آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 9, جب میں نے ریئلائز کیا کہ وی نیڈ ٹو ہیو آور اون آرگنائزیشن اینڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار آور اون رائٹس اینڈ ٹو سے, بیکاز ہم سمجھتے ہیں نا کہ عورت اپنے مسائل خود بہتر بیان کر سکتی ہے اور مرد بھی اپنے مسائل بہتر بیان کر سکتے ہیں. سو وائی ناٹ وی اسپیک اپ فار آور سیلف. سو اس جرنی کا جب آغاز کیا اور یہ ساری آرگنائزیشن بنی, پہلے اب اتنے 24 سال سے کام کر رہی ہے. وی آر ناؤ ورکنگ موسٹلی مرج ایریاز ایز ویل ان خیبر پختونخوا ایز ویل. ہم نے جب اسٹارٹ کیا سو وی ور مور لائک اے ویلفیئر آرگنائزیشن, بٹ اب ہمارا جو زیادہ کام ہے وہ نوجوان اور خواتین کے ساتھ اکنامک اور پولیٹیکل امپاورمنٹ پہ ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو معاشی ترقی ہے وہ بہت بنیادی ہے, ہر بندے کے لیے, ہر عورت کے لیے, ہر مرد کے لیے, ہر بچے کے لیے, ہر بچی کے لیے. لیکن ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو سیاست ہے وہ نہ امیر لوگوں کا صرف کام ہے, نہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن کے بڑے بڑے سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ آگے اور سیاست میں حصہ لے. سو اس پہ زیادہ تر میرا جو کام ہے. جو چیلنجز کی بات کی وہ میں نے یہ کہ ایسی ریجن میں پہلی این جی او بنانا اور این جی او کی خاتون کہلانا آج تک میرے لیے ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ این جی او کا نام لینا ایک گالی سی بھی بن جاتی ہے کہ جی, کیونکہ میرے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ ویسٹرن ایجنٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے. لیکن میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ میری ریئلائزیشن کیا تھی. جو چیلنج میں نے نوٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ہیو اے پلیٹ فارم کہ جہاں پہ ہم آ کے اپنے لیے خود بات کر سکیں. کیونکہ ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینس کے ایشوز پہ بھی بات کرتا ہے, ایکڈیمکس کے ایشوز پہ بھی بات کرتا ہے, جو گھر میں خاتون ہوتی ہے اس کی ایشوز پہ بھی بات کرتا ہے. سو دس از اے ریپرزینٹیو آرگنائزیشن کمپرائزڈ آف آل ویمن. اور یہ ہم نے پھر سارا وہ کام کا آغاز کیا. اب یہ ہے کہ جو چیلنجز کی اگر ہم بات کریں کہ ظاہر ہے جب ہم کام کرتے ہیں تو ادارہ تو میں نے بنا لیا تھا, لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ادارہ بنانا, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, اس کو سسٹینیبل بنانا, اس کے لیے ریسورسز بنانا, اس کا ایک پورا اداریاتی سسٹم کھڑا کرنا, اٹ واز اے چیلنجنگ ٹاسک فار می, بٹ وی ڈیڈ اٹ. اور اس میں اگر میں سکسیسز کی تھوڑی سی بات کر لوں کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ پتہ ہوگا کہ ہمارے جب یہ مین اسٹریم پالیٹکس ہمارے ہوتے ہیں تو ہماری عام عورت کے لیے الیکشن میں حصہ لینا اٹس سو ڈیفیکلٹ. جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے, اب شگفتہ نے خود اپنی جرنی تھی ڈیٹیل میں نہیں بتائی, لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ میں شگفتہ کو ڈے ون سے جانتی ہوں کہ اس نے کتنا وہ کیا. سو ہم نے یہاں پہ خواتین کے لیے جو چیلنج ہے کہ ہم نے خواتین کے ووٹ کا حق مانگا ہے دیر میں, اور ہم نے وہ خواتین کے ووٹ کا حق لیا ہے لوگوں سے. آپ لوگوں کے سامنے ہوگا کہ 2001 میں اگر خواتین کی جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے اگر اس کا آپ ریشو نکالیں, اور پھر ابھی 2018 کے الیکشن میں خواتین کی ریشو آپ نکالیں تو اٹ واز 93,000 رجسٹرڈ ویمن کی جنہوں نے ابھی ووٹ کیا. سو پوٹینشیل ہے, مائی اونلی کنسرن از کہ پوٹینشیل ہے, لیکن یہ کہ اپرچونیٹیز نہیں ملتے. اور چیلنجز ہمیں اس لیے فیس آتے ہیں کہ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, ایشوز کیا ہے, ڈومیسٹک وائلنس ساری چیزیں ہیں, سپورٹ سسٹم بھی موجود ہے. کیونکہ اگر میں یہاں پہ اکثر خود موجود ہوں تو اکثر میں لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ میرے والد نے مجھے سپورٹ کیا, میرے بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا, جن کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک پشتون بچی یا ایک خاتون سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلی گئی, اس کے گھر کی سپورٹ اس کے ساتھ نہیں ہوگی. تو جو فرسٹ میرے لیے چیلنج تھا وہ یہ بھی تھا کہ میرے والد بیسیکلی ہی واز اے سوشل ایکٹیوسٹ. سو انہوں نے مجھے یہ سپورٹ کیا, انہوں نے راستہ, لیکن میری جو ایکسٹینڈیڈ فیملی تھی ناٹ نیسیسریلی کہ دے ور ایگریڈ اینڈ دے ور سپورٹیو. سو مجھے فیملی کے اندر بھی ایک فائٹ میری چل رہی تھی مسلسل کہ ہاں یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ میں صحیح کام کر رہی ہوں اور اس سے ایک رزلٹ آئے گا. اور یہ چیلنج وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بچیوں کو بھی دیکھیں, ہم بچیوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز جسٹیفائی کرے, وہ ہر چیز بتائے کہ وہ یہ سبجیکٹ کیوں لے رہی ہے, وہ یہ جاب کیوں کر رہی ہے, وہ یہ کام کیوں کرے گی. لیکن ہم نارملی ہمارا رویہ یہ بنا ہے کہ ہم لڑکوں اور مردوں سے اتنے زیادہ وہ نہیں کنسرن ہوتے کہ چلو یہ بچہ جو ہے یہ سبجیکٹ کیوں لے رہا ہے یا یہ یہاں کیوں کر رہا ہے. یا فار ایگزامپل اگر ایک بچہ وہ کہتا ہے کہ جی میں ہائر ایجوکیشن کے لیے یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں, لیکن بچے کے لیے پھر ہمیں وہ سارا کنسرن جس میں باہر نکلنا گھر سے, ٹھیک ہے, ایک اور جگہ جا کے سیٹل ہونا, پھر وہاں پہ رہنا, پھر وہاں پہ, اور پھر فائنینسز کا بھی ہمارا ایشو ہے کہ ہم مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں, تو اگر ہمارا بیٹا ہوتا ہے ہم اس میں زیادہ انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ارننگ زیادہ جلدی آئے گی بجائے اس کے کہ ہم لڑکیوں پہ وہ کریں. لیکن اس پورے پروسیس میں ہم آدھی آبادی کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. اور یہ بات میں ہر جگہ بڑی اس سے کہتی ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چیلنجز ہیں,
یا ہمارے اداروں میں چیلنجز ہیں یا ہمارے گھروں میں چیلنجز ہیں, اور ہم یہ کہیں کہ یہ سارا بیڑا جو ہے وہ ہم نے صرف مردوں کے کندھوں پہ ڈالنا ہے, انہیں سارے سولوشنز نکالنے ہیں, دیٹ از رانگ. کیونکہ یہ سارا ہوگا اکٹھے, خواتین کو بھی شامل کیا جائے گا, لڑکیوں کو بھی شامل کیا جائے گا, تب یہ کام ہوگا. سو وہ چیلنج میں نے تو اوور کم کر لیا کہیں نہ کہیں جا کے, اور ہم نے کیا, ہم نے یہاں پہ خواتین کے ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ کیا ہے. ہم نے یہاں پہ ان جرگوں کو بھی چیلنج کیا ہے کہ جہاں پہ یہ کسی نے کہا ہے کہ جی آنر کلنگ جو ہے وہ الاؤڈ ہے یا ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا, اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہے, اور وہ آگے اس کی مطلب آئندہ چیزیں بدلی ہیں کہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور لوگوں میں چینج آ رہا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو چینج ہے وہ بہت سلو ہے, اور اس سلو چینج میں اگر ہم جائیں گے تو ہم اپنے معاشرے کو اس طرح سے تیار نہیں کر پائیں گے کہ وہ جو اگلے آنے والے مسائل ہیں وہ اس کے لیے تیار ہو سکیں. تو اس لیے ہمیں چیلنجز سے گھبرانا بھی نہیں ہے, لیکن اپنے کام کو جو وہ ہم نے آگے بڑھ کے جانا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں خود یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی, کیونکہ جب میں نے کام شروع کیا تھا میٹرک کے بعد میں نے جب ادارہ بنایا تھا تو میری اپنی ساری ایجوکیشن پرائیویٹ کی. اس وقت ہمارے یہاں پہ یونیورسٹی بھی نہیں تھی. تو آج اگر یونیورسٹی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پریویلیج ہے, ایک اپرچونٹی ہے لڑکیوں کے لیے, لیکن چیلنجز ابھی بھی بہت زیادہ ہے. سو وہ ایک سفر کا آغاز ہم نے کیا ہے, اس میں ابھی بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, بٹ دا اونلی تھنگ از کہ وی ہیو اے ریپرزینٹیٹیو آرگنائزیشن آف دس ریجن کے جہاں پہ پلیٹ فارم ہے جس سے ہم مختلف ایشوز پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اب میرا کویشچن تینوں پینلسٹ سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم جینڈر ایکوالٹی کی یا ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے پشتون مین ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, اور ان کو کس طرح سے اپنے بیہیویئرز میں یا اپنی اپروچ میں ماڈیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے. تو کائنڈلی ون بائی ون آپ اپنے پوائنٹ آف ویوز اس پہ دیں. تھینک یو ویری مچ. ویری امپورٹنٹ کویشچن. ان فیکٹ آپ نے مجھ سے جو پہلا کویشچن کیا تھا دیٹ واز کریکٹ, اوکے, بٹ آئی تھنک دس کویشچن از مور امپورٹنٹ بیکاز پالیسی ڈیزائننگ, پھر اپنے پالیسی کو آگے لانا, پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہو تو جاتا ہے لیکن 100% نہیں. لیکن میرا اپنا پرسنل ایکسپیرئنس, اور میری فیملی میں ہم 4 بہنیں ہیں, ہمارا 1 بھائی ہے, لیکن اگر میں آج یہاں پہ ہوں اور اپنا حق مانگا بھی اور اپنے چوائس کے مطابق آگے گئی, سالو کیا, مجھے اگر میرے فادر نے, مجھے اگر میرے بھائی نے, مجھے اگر میرے بیٹے نے, مجھے اگر میرے ہسبینڈ نے, مجھے اگر وہ کلیگز جو کہ میرے آئیڈیالوجیکل کلیگز ہیں, وہ کلیگز جو کہ میرے پروفیشنل کلیگز ہیں, وہ یا میرے فیملی فرینڈز ہیں جو سارے مرد ہیں, ان کو میں صرف یہاں بات کرنا چاہتی ہوں, ان سے ان کی سپورٹ کے بغیر یہاں آنا, اس سٹیج پہ آنا بڑا مشکل ہے. سو آپ نے کہا کہ ان کو کیا سجیشن جانی چاہیے. میری جو سب سے بڑا پرسنل ایکسپیرئنس اور ساتھ سوسائٹی کا ایکسپیرئنس, ہمیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ پہل, میں کہتی ہوں کہ پہل مرد کو کرنا چاہیے, فرینڈلی بیہیویئر کو اڈاپٹ کرے, عورت کے ایشوز کو جو کہ اس کی ماں میں نظر اس کو آتی ہے, اس کی بہن میں اس کو نظر آتی ہے, لیکن پھر اس کو اپنی بیٹی میں بھی 100% نہیں لیکن آ جاتی ہیں, ان کے ہیلپ کرتے ہیں. تو اس ہیلپ کو تھوڑا فردر انیشیٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی تھوڑا اپنا حق مانگنے کے لیے, جیسے میں نے کہا میں نے معافی دی, ہمیں بھی اپنے ہسبینڈ کا فرینڈ ہونا چاہیے, فرینڈلی انوائرمنٹ میں گھر میں بھی رہنا چاہیے, فیملی انوائرمنٹ میں بات بھی کرنی چاہیے. دا ریزن از یہ قصور مرد کا ہے لیکن 100% اس کا نہیں ہے, اس لیے کہ جس گھر میں ماں, بہن اور ریلیٹیوز وہ آج تک بھی سمجھتی ہیں کہ مرد اس گھر کا مالک ہے,
اس کی ایڈاپٹیشن بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ایک اپنی بیٹی کی بہن کی ایڈاپٹیشن دوسرے طریقے سے کرتے ہیں. سو ان اے سینس اس کو اس طرح اس میں ایمبیڈ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو, ان کلچر کو, ان ویلیوز کو اور اس کے مائنڈ سیٹ کو. لائک ایز اے سائنٹسٹ آئی وڈ ناٹ سے, بٹ میں ایسی ہی بات کرتی ہوں کہ جیسا اس کا بایولوجیکل پارٹ بنا ہو, پھر اس بایولوجیکل جو اس کا بیہیویئر, جو میں سائنٹیفکلی تو نہیں کہہ سکتی لیکن کہتی ہوں, اس کو چینج کرنا, اس کو فرینڈلی وے میں لانا, اور آپ کہیں کہ مجھے سپورٹ بھی کریں, تو تھوڑا بہت ہمیں بھی کوآپریشن اور کمپرومائز کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے, یہ سوسائٹی, آئی ایم 63 ایئرز اولڈ, یہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے, تو کیا ہوا؟ کیا آج 50% چینج آئی؟ نہیں آئی. کیا آج 30% چینج آئی؟ نہیں آئی. پتہ نہیں 5% ہے, 10% ہے, یا اس سے بھی کم ہے. تھوڑی بہت چینج تو آئی, لیکن چینج کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی منوانا ہے اور دوسرے کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں, تھوڑا بہت ہمیں بھی ساتھ, قدم پہ قدم ساتھ ملا کے لیکن فرینڈلی انوائرمنٹ میں جانا چاہیے. اور دوسری بات, گورنمنٹ کو جو رولز وہ بناتے ہیں, جیسے میم نے پارلیمنٹرین نے پارلیمنٹ کی بات کی, جیسے کسی اور نے ایک اور اسپیکٹ کی بات کی, تو آپ یقین جانیں آج میں دیکھ رہی ہوں اس ہال میں, اس یونیورسٹی میں فیمیل اسٹوڈنٹس تو زیادہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ کم ہے, پر ڈیسیجن میکنگ میں پارٹ بہت کم ہے. آپ ہائر ایجوکیشن کی ایگزامپل لے لیں میم, ایڈمنسٹریشن میں کتنی لیڈیز ہوتی ہیں ہائر ایجوکیشن میں جو کہ ڈیسیجن میکر ہے. سو اگر ہمیں اس چیز کو فروٹفل لانا ہے, فروٹفل بنانا ہے, تو ہمیں سوسائٹی کے بیہیویئر کو ریئلائز کر کے ہمیں بڑے فرینڈلی انوائرمنٹ میں اس بھائی کو, اس باپ کو, اس ہسبینڈ کو, اس کلیگس کو, ان سب کو اپنے بیہیویئر سے بھی بتانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اسٹرگل بھی کرنا ہے. اینڈ دا لاسٹ, گورنمنٹ لیول پہ, انسٹیٹیوشنل لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ ہمیں ان سارے رولس کو, ان سارے قانون کو بھی پراپرلی امپلیمنٹ کرنا ہے. سو ہمیں صرف مردوں کا نہیں بلکہ عورتوں کے بھی لیے, دونوں کی کوآرڈینیشن کے لیے, دونوں کے اچھے تعلق کے لیے, اچھے بیہیویئر, اچھے ٹرینڈ کے لیے, دونوں کے لیے اویئرنیس پروگرام کرنے چاہیے. سو اویئرنیس از دا بیسٹ سولوشن, تاکہ دونوں کے درمیان ہارمونی رہے, دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں. تھینک یو. تھینک یو میم. مسٹر گپتا, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم جاننا چاہیں گے سیم کویسچن پہ. جی تھینک یو. میرے خیال میں دیکھیے اوور آل تو ہم اپنے صوبے کی ہی بات کرتے ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے کہ اس میں ہر حوالے سے ہم بات کریں تو میں ایک بات اکثر کرتی ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, تو حالت جنگ میں سب سے زیادہ خواتین سفر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا باپ جو ہے وہ شہید ہوتا ہے تو وہ بیٹی یتیم ہو جاتی ہے. اگر کسی کا شوہر شہید ہو جاتا ہے تو وہ جو عورت ہوتی ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے. اگر کسی کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے تو اس کی والدہ جو ہے وہ ختم ہو. مطلب اچھا, اس سے اور جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ایک لہر تھا دہشت گردی کے حوالے سے, اور یہاں پہ ہم نے دیکھا لوگوں کو آئی ڈی پیز کی شکل میں کس طریقے سے ہم مشکلات میں اور کس طریقے سے سفر ہوئی ہے فیملیز. تو ہماری پختون معاشرے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ جو عمل ہے خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتی ہیں, اور وہ بھی ہمارے مالکنڈ میں, ہمارے قبائلی اضلاع میں خواتین نے یہ بھی دیکھا. کیونکہ جب ہم اکثر ہم اسمبلی میں جب سے فارغ ہوتے تھے, اس کے بعد ہم یہ جو آئی ڈی پیز تھے ہم چیزیں اکثر اکٹھے کرتے تھے اور ہم کیمپوں میں جاتے تھے, تو میں خواتین سے پوچھتی تھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اس میں سے ایسی خواتین بھی موجود تھی کسی کا ہسبینڈ نہیں تھا, مسنگ تھا,
کسی کا شوہر مطلب باپ نہیں ہوتا تھا, کسی کا بیٹا مسنگ ہوتا تھا, لیکن وہ ایک بات کرتے تھے کہ یہ ہم سب تکلیف ہے. ایون جو ٹینٹ میں وہ جون جولائی میں رہتے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے لیکن امن ہو, ہمارے ملک میں امن آئے. تو امن کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیے ہیں وہ مردوں نے بھی کیا ہے. ڈیفینیٹلی مرد جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کی جان گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, لیکن پھر جو اس کے گھر میں جو خواتین رہ گئی تھی, اور ہمارے معاشرے میں خواتین جو گھر سے نہ نکلی ہو, ان کو کچھ نہیں پتا, ان کی فائنینشیل ایشوز ہوتے, ان کے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, تو وہ جو خواتین نے فیس کیے یہ بہت مشکل وقت تھا. مردوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, دیکھیے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت سینئر وکیل تھے لطیف لالا, وہ ایک بات کرتے تھے جس کو میں پشتو میں کہوں گی کہ چاتپوسو کو ایجوکیشن حوالے سره چې جنکو تعلیم, نو لطیف لالا ورته چې موږ داسې بدقسمته قوم یو چې کله موږ په دې پوه شو چې د دې لور خور تعلیم هم ډېر ضروري دی او په کار دی چې موږ د خپلو بچیانو تعلیم وکړو. نو وایي ترهګري دومره راغله چې 2 سکولونه جوړ شي نو 10 والوځئ. نو چې موږ ماشومان اسکول ته لیږل شروع کړه نو هغه را باندې دومره بمباریانې هغه په سکولونو شروع شو چې اوس د یرې نه لیږو. تو یہ ہمارے ہاں ظاہری بات ہے کہ ہم مسلسل سفر ہوتے ہیں. تو مردوں کا بھی یہ ہے کہ اگر وہ اپنی بچی کو اسکول بھیجتے ہیں, بچی کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ میری بچی گھر سے جائے گی تو کیا ہوگا. تو ظاہری بات ہے انسیکیور تو وہ ہے. سب سے پہلی چیز تو ایک تو یہاں پہ کافی بات ہوئی کہ مردوں کا, لیکن ہم شاید یہاں پہ بیٹھے ہم ایک WPC وہ پولیٹیکل ٹریننگ کی بات جب ہم کرتے تھے تو کونسلر آتے تھے اور ہم پورے پختونخوا میں جاتے تھے, اور ناظمین جو کونسلر ہوتے تھے, جو ناظم ہوتے تھے, ان کو ہم ٹریننگ دیتے تھے, اور ساتھ میں ہم خواتین کو بھی دیتے تھے کہ آپ نے بجٹ پہ بات کرنی ہے, آپ جب جائیں گی تو آپ نے کہنا ہے کہ میرے علاقے میں یہ کام ہے, تو آپ نے اپنا بجٹ جو ہے اس پہ بات بھی کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. مجھے یاد ہے اس میں ایک خاتون تھی جو میرے خیال میں کچھ پشاور کے کسی علاقے سے تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور آپ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں ہمیں آلریڈی اس کی سمجھ ہے, لیکن آپ تھوڑا سا مردوں کو بھی جو ناظمین اور کونسلر آتے ہیں ان کو بھی سمجھائے کہ آپ ہمیں ہمارا حصہ دیا کریں, کیونکہ ہم نے الیکشن کیا ہے. ہم جب آپ کے ساتھ بیٹھے تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہمارے ایشوز ہوتے ہیں, تو آپ یہ ٹریننگ جو ہمیں دے رہے ہیں یہ ٹریننگ آپ مردوں کو دیں, آپ ناظمین اور کونسلر کو سمجھائیں. اور مجھے اس بات پہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ خاتون جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ بہت ایجڈ خاتون تھی, لیکن اس نے مجھے اس طرح فنگر پہ بتایا کہ مجھے پتہ ہے کہ بجٹ میں کیا ہے, اس میں ہم نے کیا بات کرنی ہے, ہم نے خواتین کے لیے, لیکن ہمیں اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں دیتے. تو ایک تو تھوڑی سی میری یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ مرد جو کہ ایسی سیٹس پہ بیٹھے جن کے ساتھ خواتین بھی ہے, تو کم از کم ان خواتین کو انکریج کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو مرد ہے, ابھی میرے خیال میں حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ چاہتے ہے کہ میری بیٹی بھی تعلیم یافتہ ہو, میری بیٹی بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے, لیکن صرف تعلیم نہیں, میرے خیال میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچیوں کو ہر فیلڈ میں, ہم صرف ٹیچر بننے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے صرف بیٹی کو کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں. ہمارا بیٹا سائنسدان بھی بنے, انجینئر بھی بنے, پولیٹیشین بھی بنے, بزنس مین بھی بنے, ہماری بچی صرف ٹیچر اور ڈاکٹر کیوں بنے. اگر ہم جس معاشرے میں ہیں تو میرے خیال میں آج کل جس طرح بہت سے ایسے ہیں, جس طرح ماشاءاللہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں بھی خواتین بچیاں جاتی ہیں, ہر جگہ جاتی ہیں, لیکن پیرنٹس کی سپورٹ بہت ضروری ہے, اور اس میں پھر والد کا رول بہت ہے. اکثر میں نے سنا ہے ہمارے ہاں لوگ کہتے کہ ایون کہ مرد ہمیں کبھی مذاق میں کہتے کہ جی آپ ہم سے گلہ کیوں کرتے, آپ لوگ خواتین, آپ اس میں آپ کے مسئلے, خواتین نہیں چاہتی کہ میری بیٹی جو ہے پڑھے, خاتون نہیں چاہتی کہ میرے بہو. تو میں کہتی ہوں یہ ایسا نہیں ہے, خاتون کبھی نہیں چاہتی کہ ان کے بچیوں کے ساتھ, خاتون انسیکیور ہوتی ہے, خاتون دیکھتی ہے کہ اگر میری بیٹی جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جائے تو ماں کو لوگ بلیم کرتے ہیں, تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اگر ایک بچی بہت بڑی کچھ بن جاتی ہے تو وہ پھر باپ کا کریڈٹ ہوتا ہے, میری بیٹی ہے, لیکن خدا نخواستہ کوئی بھی انگلی اٹھائے تو پھر ماں کو کہتے, تو وہ ماں اتنی انسیکیور ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں یہ اسپیس بھی دینا ہوگا کہ ہم ہر چیز پہ خواتین کو بلیم نہ کریں. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہ صرف ماں کا قصور نہیں ہوتا,
اس میں باپ بھی تھوڑی سی اپنی, لیکن اگر بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر, پولیٹیشین سب کچھ بن جاتا ہے تو اس میں بھی ماں باپ دونوں کا, تو جو ماں کا رول ہے تو اس میں یہ جو انسیکیورٹی والی چیز ہے کہ جی بیٹے کو یہ چیز دیتی ہے, بیٹی کو, ہاں بالکل یہ ہے, یہ تو ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ بیٹا آئے گا تو اس کے لیے جی گرم کھانا بھی, یہ ہے, یہ ریئلٹی ہے, اور یہ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن ہم چونکہ یوز ٹو ہو چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ایک دیکھیں ایک معاشرہ ہے, کلچر ہے, ایک ہم کہتے ہیں اسلام کی بات. اچھا دو چیزیں جو میں اکثر بات کرتی ہوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں اسلام کی, کہ اسلام نے تو یہ حقوق دیے ہیں, تو ہمیں کہتے ہیں جی ہاں اسلام نے دیے ہیں لیکن ہمارا کلچر نہیں ہے. اگر ہم جائیداد میں حصہ دیتے تو اس بیٹی کو ہم پھر نہیں پوچھیں گے کیونکہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات پھر ہم ان سے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ پھر آپ نے کس تعلیم کی بات کریں, پھر رائٹس کی بات, ہاں یہ اسلام میں ہے لیکن ہمارے کلچر میں نہیں ہے. تو اسلام اور کلچر میں آپ پختو کی وہی کہنا چاہیے اڑی راڑی خزہ پہ اسلام و پہ کلچر کی چیز اسلام خبر کی نو کلچر تراشی چی کلتور نہ دے چیز کلتور خبر کی وہی پہ اسلام کی نشتہ. تو ان چیزوں کو میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت ہے, اور میری یہی گزارش. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میم. مس شاد آپ سے تھوڑا سا کویشچن ماڈیفائی کر کے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ شادی کے بعد مین کا کیا رول ہونا چاہیے, مین کا کیا رول ہونا چاہیے ٹورڈز ویمن امپاورمنٹ شادی کے بعد. یس تھینک یو کائنات. آمنہ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ٹورلینڈ. آمنہ جو آپ کا کویشچن ہے میرے خیال میں یہ دونوں اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ مرد کا کیا کردار بنتا ہے خواتین کی ترقی میں, اور پھر آپ نے شوہر کی بات کی کہ شوہر کی اسپیسیفک میں بات کروں. میں سمجھتی ہوں میں مین کو گیٹ کیپر کہتی ہوں, کیونکہ جو بھی خاتون کے لیے اپرچونیٹی آئے گی یا بچی کے لیے اپرچونیٹی آئے گی, جو دروازہ ہے سب سے پہلا وہ مرد کھولتا ہے. اگر مرد وہ دروازہ نہیں کھولے گا تو جو خاتون کے لیے جو اپرچونیٹی آ رہی ہے وہ اپرچونیٹی, وہ موقع جو ہے, وہ کامیابی جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتی. لیکن اس پہ آنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ رکاوٹ کیا ہے. لیکن آج ہم اگر پاکستان کی مثال لے لیں, 75 سال بعد بھی اس ڈیبیٹ میں پڑے ہیں, یا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہم آج بھی اس ڈیبیٹ میں پڑے ہیں کہ مرد کا کردار کیا, مرد کے کردار کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم کافی لیٹ ہیں. اور اسپیشلی اس کے بعد بھی کہ جس طرح شگفتہ نے کہا کہ ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے مذہب میں بہت ساری چیزیں بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں, اور اگر ہم اس کو بھی صحیح معنوں میں اس کو پہ وہ کریں, عمل کریں اور اس کو فالو کریں تو ہمارے کلچر کی مزید پروٹیکشن ہوگی. مجھے اس میں کلچر کا کوئی نقصان نظر نہیں آتا, لیکن چونکہ پاور ڈائنامک ایسا ہے, جو پدر شاہی ہے اس کا نظام ایسے ہے کہ وہاں پہ فائدہ دیکھنے کے لیے کبھی نہ کبھی مذہب کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے, ایز اے ٹول یوز کیا جا سکتا ہے, اور کلچر کو بھی ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جب میں یہ بات کرتی ہوں نا تو اکثر کے ذہن میں اندر یہ چیز بحث چل رہی ہوگی, اور وہ بحث ہوتی ہے ڈینائل کی. ہمیں شاید آج بھی ڈینائل ہے کہ بچی کیوں پڑھنے لکھنے جائے, خاتون کیوں جاب کرے, اس کا ترقی سے کیا واسطہ ہے. تو اس میں یہ بتاؤں کہ میں ترقی بالکل بھی نہیں سمجھتی کہ ہر خاتون جاب کرے, ہر خاتون گھر سے نکلے, میں اس کو ترقی نہیں سمجھتی. لیکن میں ترقی اس کو سمجھتی ہوں کہ جو خاتون, جو بچی گھر پہ بیٹھی ہے, گھر کی دہلیز تک اس کو صحت کے تمام جو سہولیات ہے وہ اس کو اویلیبل ہو, صاف پانی تک اس کی رسائی ہو, تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر اس کی خواہش ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے اپنے گاؤں کے اندر اس کے لیے فیسلٹی ہو. اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ سارے آپشنز ہوں جو ایک مرد کے لیے ہوتے ہیں. جو لوگ درمیان میں باتیں کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی باتیں تھوڑی سی یہ جو بحث ہے, ایک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو سارا 2 دن کا کانفرنس ہے اس میں یہ خواتین کی ایشو کو فوکس کرنے کے لیے ایک سیشن ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر سیشن میں خواتین کی ایشوز کو ڈسکس ہونا چاہیے, کیونکہ ٹورزم کی اگر ہم بات کر لیں تو ہمارا یہاں پہ جو کلچر یا سوات میں آپ دیکھیں, ہم اس میں خواتین کا رول نہیں ڈینائی کر سکتے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہر چیز میں رول ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اگر نہیں ڈینائی کر سکتے تو پھر ہم نے راستہ نکالنا ہوگا کہ ہمارا چیلنج یہ ہے پختونوں کا اسپیشلی کہ ہمیں کلچر کی بھی فکر ہے, ہمیں مذہب کی بھی فکر ہے. تو اس فکر کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ ہم پابندیاں لگائیں, اس فکر کا سلوشن یہ ہے کہ ہم بیٹھیں, ہم مطلب آپ اور ہم, صرف آپ لوگ نہیں,
کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں ایک کمرے میں اور آپ ہمارے لیے فیصلہ کریں, اور یہ فیصلے ہمیں قبول اب نہیں ہیں. وہ دور کیا کہ ہم فیصلے مانتے تھے, کیونکہ ہم مطلب آپ لوگ دیکھتے نا, آپ لوگ جلوس بھی نکال سکتے ہیں, احتجاج بھی کر سکتے ہیں, تب ہم خواتین بھی کہتی ہیں اس ملک میں ڈیموکریسی اگر ہے تو ہمارے لیے بھی ہے اور ہم بھی ایکول سٹیزنز ہیں. جب دیر میں خواتین کی ووٹ پہ پابندی لگی تھی تو میں نے اسلام آباد میں یہ سوال اٹھایا کہ اگر اس ملک کے ہر خاتون کو ووٹ کا حق حاصل ہے اور الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا حق ہے تو دیر کی عورت کیوں نہیں بیٹھے گی اسمبلی میں, وہ کیوں نہیں ووٹ کا حق استعمال کرے گی؟ اور جو بندہ جو بھی انسان اس کی ووٹ کے حق میں رکاوٹ کھڑی کرے گا وہ اس خاتون کی سب سے بڑا حق وہ کرنا چاہیے. اس کی مثال میں یہ دیتی ہوں, یہاں پہ جتنے بچے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ہماری میجورٹی گاؤں میں آج کل ہماری ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, ہمارا مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہے. اور مورٹیلٹی ہائی اس لیے ہے کہ اگر ہمارا فار ایگزامپل ڈیلیوری ہوتی ہے نا تو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہوتا, اور ہر گھر میں رینٹ کار نہیں افورڈ کیا جاتا کہ وہ تمرگڑھ آ جائے, تمرگڑھ سے پھر پشاور جائے اور پھر اسلام آباد جائے. اور یہ ایک ایشو میں بتا رہی ہوں. دوسرا, ہمارے اسکولوں کا آپ اٹھائیں کہ ہمارے پاس لڑکیوں کے لیے جو سفیشینٹ نمبر آف اسکولز ہیں وہ کتنے اویلیبل ہیں. ہمارے گھروں میں تو صاف پانی تک اویلیبل نہیں ہے. پہلے ہمارے لوگ خواتین, آپ کو پتہ ہے گاؤں کی جتنے یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں وہ دور دراز وہ کنووں میں جا کے یا چشموں سے لے کے پانی آتی تھی, جو کہ اب خشک ہو گئے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اب وہ مسجدوں میں جاتی ہیں اور وہ بھی جب رات کو مرد ساری نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں تب وہ جاتی ہے پانی لاتی ہے, کیونکہ اب یہ بھی کلائمیٹ چینج کا بھی اوپر سے ہمارے اوپر اثرات ہو گئے ہیں. تو جب یہ سارے مسائل ہیں جس کے ہم صرف آپ کو بڑا نیٹی گریٹی بتا رہے ہیں, ہم ڈیپتھ میں بھی نہیں جا رہے کیونکہ ٹائم کم ہے, ان سارے مسائل کو جب دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو مرد کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے, ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے لازمی کیا ہوگا, ہم جب مل بیٹھ کے اس کا سولوشن نکالیں گے تو ہم ایک نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, جس میں آپ کا بھی رول ہوگا اور ہمارا بھی رول ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کلوز, میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ باپ کو بڑے مشکل میں پھنستے دیکھا ہے. شوہر بڑا مشکل سے بدلتا ہے بیوی کے لیے کیونکہ اس میں سوشل پریشر زیادہ ہوتا ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ باپ کو بدلتے دیکھا ہے اپنی بیٹی کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے. اور مجھے یقین ہے کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اعتماد سے کڑی ہو کر دنیا کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ خود نکالے. اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی باپ بے بس محسوس کرے کہ اس معاشرے میں بیٹی کو اعتماد دینا چاہتا ہے, اپرچونٹی دینا چاہتا ہے لیکن وہ نہ دے. تو بے بسی کو اپرچونٹی میں بدلنا چاہیے اور ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. سو دا کلوزنگ تھنگ از کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ملکن ڈویژن, آپ ملالہ اٹھائیں, پوری دنیا میں اسی ریجن کا ایک فیس ہے. نورینہ شمس اٹھائیں, سمر خان اٹھائیں, ان مشکلات کے باوجود پورے اس ریجن کا نام دنیا میں روشن کرنے والی خواتین ہیں. اور وہ پازیٹیو فیس ہے کہ جو پختونوں کا وہ فیس دنیا کو بتا رہی ہے کہ پختون کنزرویٹو بالکل بھی نہیں ہے, پختون بیکورڈ بالکل بھی نہیں ہے. Sorry ma'am for this interruption. Session اتنا important ہے کہ جی we are expecting too many questions from the audience and due to time limitation we can take only 2 questions. Only 2 questions. Next ہمارے پینلسٹ آ چکے ہیں. بڑا مسئلہ ہے, مجھے پتا تھا کہ یہی ہونا ہے at the end of the day. جی let's go towards the question answer session. سوری جی عثمان, کوسچنز کے تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے دے کیونکہ ہمارا پینل بھی لیٹ شروع ہوا تھا. تھینک یو. جی تھینک یو. جی لیڈیز فرسٹ. جی السلام علیکم, دس از شمائلہ فاروق فرام گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تیمرگرہ. میرا کوشچن میم شاد بیگم سے ہے جو اپنا خود کا NGOs چلاتی ہے اور کئی سالوں سے اس پہ کام بھی کر رہی ہے. So why NGOs are criticized by our people? What's the reasons? کہ لوگ NGOs کو کیوں criticize کرتے ہیں جب آپ اتنا کام کر رہی ہیں, آپ اسی ایریا میں ہیں اور کئی سالوں سے NGOs پہ کام بھی ہو رہا ہے, تو لوگ کیوں criticize کر رہا ہے NGOs کو, کیوں ان سے اتنا نفرت کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ جو یہ ہے نا کہ میں نے اکثریت لوگوں سے جب پوچھا ہے کہ NGO کا مطلب کیا ہے تو مجھے انہوں نے NGO کا مطلب بھی نہیں بتایا کہ NGO کا مطلب ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے, ایک NGO ہوتی ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے اور جو آج بھی ہے بحیثیت قوم کہ ہم بات سنتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اور پھر کویسچن کرتے ہیں, ہم ریسرچ نہیں کرتے. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اس بندے کے بارے میں, اس چیز کے بارے میں, یہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے یہ بات کتنی اتھینٹک ہے.
اور اس سے نقصان بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پھر اس چیز کا ہمیں فائدہ اس طرح سے نہیں ملتا. میری تو زندگی میں اب ایک سٹیج آ گئی ہے کہ اب میں نے اس بات کا زیادہ پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں اپنے ویژن کے ساتھ اس وقت بڑی میری کمٹمنٹ ہے اور میں اپنے کام پہ فوکس کر رہی ہوں. جو مخالفت وہ یہ دیکھیں، جو چیز نہیں آتی ہے نا اس کی مخالفت ہوتی ہے. اگر دیر میں خواتین کے پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہ ایشو تھا، حالانکہ دیکھیں پاکستان میں ہر بندے کا ووٹ دینے کا حق ہے، الیکشن میں کنٹیسٹ کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے. سو وہ لوگوں کے پاس اس چیز کی انفارمیشن کا نہ ہونا، اور یہاں پہ پھر میں اپنی رسپانسبلٹی سمجھتی ہوں کہ ہمیں لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں، جب ہم خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم مردوں کے پاس پہلے پہنچتے ہیں. جتنا ہمارا کام ہے اس میں ہم مردوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بڑا ویلکم کرتی ہوں. میں سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ایکٹیو ہوں. میں ہر پلیٹ فارم پہ میں کہتی ہوں پلیز کویسچن کریں. میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ لوگ آ کے ہمارے لیے تالیاں بجائیں. ہمارے سے کویسچن پوچھیں، ہمارے کام کو سمجھنے میں جہاں پہ آپ کی ریزرویشنز ہیں، ایشوز ہیں، کیونکہ آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کو جواب ملے گا. آپ سوال نہیں پوچھیں گے، آپ ایک مائنڈ بنا لیں گے، آپ ایک لیبل لگا دیں گے اور آپ دروازے بند کر لیں گے ڈائلاگ کے لیے، تو پھر ظاہر ہے اس میں پھر نہیں ہو سکتا. سو میں یہ آفر کرتی ہوں کہ یس وی نیڈ ٹو ہیو مور انفارمیشن، ہماری طرف سے بھی لیکن آپ کی طرف سے بھی ہمیں اپروچ کیا جا سکتا ہے، ہمارے کام کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، ہمارے مقصد پوچھے جا سکتے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں ساری چیزیں. سو اس سے یہ بدلے گا. اور ابھی بدلاؤ آ رہا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، ابھی لوگ بہت بدل رہے ہیں کیونکہ انفارمیشن لوگوں کے پاس آ رہی ہے تو سوچ بدل رہی ہے. لیکن اس میں ہمیں بہت زیادہ وقت ضائع ہو گیا. ہمیں بہت زیادہ ایک ٹائم سے بڑی ایکسپلینیشن دینی پڑتی تھی. آج ایک ایکسپلینیشن نہیں دینی پڑتی، لیکن بہت آہستگی سے یہ اب بدل رہا ہے. لوگوں میں اب ایکسیپٹنس آ رہی ہے اس کام کے حوالے سے. اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. نیکسٹ کوسچن پلیز. جی السلام علیکم، آئی ایم شزا سفیان فرام پشاور پریسیجن میڈیسن لیب. میرا کویشچن پینل سے یہ ہے کہ بیسڈ آن یور ایکسپرٹیز I would like to ask you what factors contribute to the differences in self-confidence, self-esteem and empowerment levels among females and female students over this side of Khyber Pakhtunkhwa, in this area of Khyber Pakhtunkhwa as compared to Shahra, Mardan and Peshawar. Which panelist should answer your question? Any panelist. Any panelist. یہ ریپیٹ کی سیلف کانفیڈنس میں اور سیلف کانفیڈنس، سیلف اسٹیم اور امپاورمنٹ لیولس کی ڈفرینسز دیکھا جاتا ہے یہاں کے فیمیل اسٹوڈنٹس میں اور ایز کمپیئر ٹو فیمیل اسٹوڈنٹس ان مردان ریجن، نوشہرہ اور پشاور سائڈ پہ. تو کیا فیکٹرز ایسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ یونیورسٹی لیولس میں جو کہ یہ ان چیزوں میں کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ انفیکٹ وومن امپاورمنٹ دو لفظوں میں اس کی ڈیفینیشن ہے. انہانسمنٹ آف وومنز سیلف اسٹیم، سیلف ریسپیکٹ، اس کی اپنی چوائس سے اس کو رائٹ دینا اور پھر سوسائٹی کو انفلوئنس کرنا. آپ کا کویشچن کہ یہاں پشاور اور مردان میں یہ تینوں چیزیں ڈفرینٹ پرسیپشن میں کیوں لی جاتی ہیں. In fact, if you take the example of this university, and if you take the example of University of Peshawar, and to compare on these two small words, but بہت important, many fold میں عورت کی empowerment کو پکڑا ہوا ہے اس میں. پشاور یونیورسٹی اگر آپ ایگزامپل دیتے ہیں، پشاور یونیورسٹی 70 ایئرس پرانی یونیورسٹی ہے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں ویل اسٹیبلشڈ ہے. وہاں جو وومن فوک یا اسٹوڈنٹس یا اس طرح جو ہماری مطلب بچیاں ہیں یا ٹیچرز ہیں، وہ اس وقت وومن امپاورمنٹ کو تھوڑا سا انہوں نے زیادہ سمجھا ہے. اور پشاور کے ارد گرد سارے گاؤں ہیں، تو یہ جو مرجر آف کلچرز ہے، ویلیوز ہے، اور جو اس کے میننگ ہے سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ کے، وہ دونوں چیزیں لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور ظاہر ہے جہاں پہ آپ کو جیسے آج کا دن ہے، یہ جو پینل ہے یہ پرٹیکولرلی ان چیزوں پہ بڑا کلیئرلی اور پریکٹیکلی اس کو جو ہے آپ کے سامنے لا رہی ہیں. تو آج آپ کا ویژن آئی ایم 100% شیور کہ یہاں پہ اگر یہ سائڈ ہے فیمیل کا یا وہ سائڈ ہے میل کا،
دونوں کا پرسیپشن اب بیٹ کلیئر ہو گیا ہے. میں آج کہتی ہوں اور کلیم بھی کرتی ہوں کہ آج کے بعد پشاور اور یہاں کا جو پرسیپشن ہے اس میں فرق تھوڑا کم ہو گیا ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے. Madam, with due apologies, we are running short of time and we are moving towards the next panel discussion. We are thankful for sparing your precious time for this session. Thankful to the moderator and the worthy panelists. We are done with the session. Thank you very much for your presence.